अस्सलाम नाजरीन, प्रोग्राम मुतबादिल बयानिए के साथ मैं हूं सबूख सैयद और मेरे साथ मौजूद हैं खुर्शीद नदीम साहब। बड़ा अहम इशू आज हम ज़ेर बहस ला रहे हैं। अमूमन ये कहा जाता है जो मजहबी तहरीकें पाकिस्तान के अंदर खड़ी होती हैं वो ये बात करती हैं कि इस्लाम के मुकाबले में अगर कोई निज़ाम है तो वो सेकुलरिज़म है, और दुनिया में इस वक्त मुख्तलिफ जो तबक़ात हैं वो ये चाहते हैं कि वो सेकुलरिज़म की बालादस्ती इन कौमी रियासतों के ऊपर वो नाफिज करना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस्लामी निज़ाम और सेकुलरिज़म, क्या ये दो कोई जुदा जुदा चीज़ें हैं? ये आपने सही कहा कि एक पेचीदा सवाल है और इस वक्त आलम इस्लाम में ख़ास तौर पे ज़ेर बहस है। और मेरा ख़्याल है कि जब 20वीं सदी में इस्लामी रियासत का तसव्वुर हमारे यहाँ आया और इस्लामी तहरीकें उठी बर्पा हुई, एक नौआबादियाती दौर का ख़ात्मा हुआ और एक नए दौर का आगाज़ हुआ, तो उसमें मुसलमान माशरों की साख्त क्या होनी चाहिए, नज़रियाती साख्त क्या होनी चाहिए, उनके सियासी नज़्म किस असूल पर मुरतब हो, तो उस वक्त ये बहसें ज़्यादा उठी थी 20वीं सदी में, जब इस्लामी तहरीकें और इस्लामी इनकलाब की बात होने लगी थी। तो ये बात हुई थी कि अब जो मुसलमान रियासतें आज़ाद हो रही हैं उनका नज़री तशख़्ख़ुस क्या होना चाहिए। सही। दो ही मॉडल उस वक्त दुनिया में मौजूद थे, एक वेस्ट में था जो कौमी रियासत के हवाले से मुरतब हो रहा था, और एक मॉडल हमारा था जो कदीम से चला आ रहा था, जिसको अब खिलाफत का मॉडल कहते हैं या अल हुकूमा, और वो पुरानी इस्तिलाहें जो हम इस्तेमाल सही। करते आ रहे थे। तो वेस्ट ने जब कौमी रियासत बना ली तो उसने कुछ ज़ाहिर है एक अमल से वो गुज़रा वेस्ट, उसके बाद से वो इस नतीजे तक पहुंचा कि जहां एक कौमी रियासत पर उनका इत्तेफाक हो गया। हमारे यहाँ चूँकि ये बहसें इसलिए नहीं हुई कि हमारे पास ना इक़्तिदार था, ना हमारे पास कोई तजर्बागाह थी जिसमें हम स्टेट के मुख्तलिफ मॉडर्न जो उसकी मैनिफेस्टेशंस हैं, इजहार है, उसके जो तरीके हैं या उसके जो मॉडल सामने आ रहे हैं उसको गौर करते हैं। तो हमारे लिए तो एक प्योर नज़रियाती बहस थी, लेकिन उस वक्त जब हमारे पास अब निज़ाम के तश्कील देने का मरला आया तो हमें सोचना पड़ा। सही। तो ये जो सेकुलरिज्म की बहस है ये असलन वेस्ट से उठी थी और उसका एक पस मंज़र था बुनियादी तौर पर। वेस्ट में आपको पता है कि जो तबकात बहुत ज़्यादा ताकतवर थे उनमें से एक चर्च भी था। ठीक। सही। यानी एक तरफ बादशाह, एक तरफ फ्यूडल लॉर्ड और एक तरफ चर्च। चर्च। चर्च बहुत मजबूत था, या आप यूँ कहिए कि अहले मज़हब बहुत मजबूत थे। वहाँ के मौलवी हजरात या मज़हब को रिप्रेजेंट करने वाले लोग बहुत ताकतवर थे, इक़्तिदार पे भी उनकी गिरफ्त थी, बादशाह भी उनके हाथ में होता था। तो वो एक मजहबी जबर का दौर था जो वेस्ट में, ख़ास तौर पर यूरोप में लोगों ने देखा। तो सही। उस मजहबी जबर से आज़ादी के लिए एक तसव्वुर डेवलप हुआ कि मज़हब को समाज और सियासत के मामला से अलग कर देना चाहिए और इसको एक खालिसन गैर मजहबी या जिसको आप कहते हैं सेकुलर बुनियादों पर मुरतब करना चाहिए। सेकुलर से मुराद है गैर मजहबी बुनियादों पर उसको मुरतब होना चाहिए। वो बुनियादी तौर पर असल में चर्च की जो बालादस्ती थी उससे निजात हासिल करने की वही ठीक। मूवमेंट थी। तो बाद में सेकुलरिज्म एक बाकायदा तस्वुर वजूद में आया, जिसकी जैसे मैंने जिक्र किया कि सारी तश्कील जो हुई वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में हुई, और उसका बुनियादी मतलब ये था कि स्टेट जो है वो रियासत के मामलात जितने हैं जो चलने हैं वो मज़हब से अलग होके चले, नहीं आप मज़हब उसमें मुदाखलत ना करें। ये एक बुनियादी थीसिस था जिसको डेवलप किया। ज़ाहिर है आपको पता है कि जब एकेडमिक या इल्मी सतह पे चीज़ें आती हैं तो पहले इस्तिलाहों में बदलती हैं, सही। बिल्कुल। लेकिन जब माशरा तजर्बात से गुजरता है तो फिर मुख्तलिफ चीज़ें ज़ाहिर उसकी शक्लें तब्दील होती रहती हैं। तो सेकुलरिज्म बुनियादी तौर पे आइडिया तो यही था कि मज़हब को रियासत के मामलात से, सियासत के मामलात से दूर रखा जाए, इसलिए कि इसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा होते हैं। सही। तो मुसलमान माशरों में जब जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो नौआबादियाती दौर ख़त्म हुआ, उनको अपनी एक स्टेट बनाना पड़ी, अपना नज़्म बनाना पड़ा, तो उनके पास भी एक सवाल था कि वो किन खतूत पर उस्तवार करें। तो एक क्लासिकल हमारे पास ख़्याल ये था कि हमारे पास चूँकि पहले एक मॉडल था खिलाफत का जो पहले से मौजूद था, खिलाफत उस्मानिया तक रहा, तो हम उस मॉडल को अब दोबारा से लाना चाहते हैं। लेकिन दुनिया बदल चुकी थी, अब वो हालात तो नहीं रहे थे, तो उसको आपको रीडिफ़ाइन करना पड़ा। तो इस्लामी रियासत के नाम से रीडिफ़ाइन करके खिलाफत के मॉडल को पेश किया गया नए स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में। तो उसमें जब आप कहते हैं कि आपकी का जो रियासत है इस्लामी रियासत है, इसका मतलब ये कोई इस्लाम के उसूलों पर चलेगी। सही। इस्लाम एक मज़हब है, तो जब उसके उसूलों पर चलेगी तो उसका मतलब ये आपको ये बताना है कि सेकुलर स्टेट नहीं होगी, क्योंकि सेकुलर स्टेट किसी मज़हब की पाबंद नहीं होती, किसी सही। मज़हब की बुनियाद पे कायम नहीं होती। तो फिर आपने जब इस्लामिक स्टेट का कंसेप्ट पेश किया तो फिर मुसलमान माशरों में ये बहस उठी कि क्या सेकुलरिज्म जो है वो मज़हब से अलग या मज़हब के बरखिलाफ़ कोई नुक्ता नज़र है, और क्या सेकुलरिज्म और इस्लाम के दरमियान कोई कंपैटिबिलिटी, कोई हम आहंगी, कोई बकाए बाहमी का असूल आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान के अंदर देखते हैं कि कुछ जमातें ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर सेकुलरिज़म का नफाज होना चाहिए।
کیا سیکولرزم کوئی اسلام کی طرح کا دین ہے، یہ کوئی مذہب ہے یا کوئی قدر ہے؟ یہ اصل میں کیا چیز ہے جسے ہم اپنے ملک میں نافذ کرنے کے لیے بڑے ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور پھر مذہبی لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ یہ لادین اور بے دین کرنے کا ایک طرز عمل ہے؟ یہ دو مختلف چیزیں ہیں میرا خیال ہے. اس میں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ چیزوں کو سمجھنے کی، ہر علاقے کا، ہر دور کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہے جس میں صحیح، چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں اور لوگ نظریات قائم کرتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں چرچ کا ایک تجربہ ہے، پادری کے ساتھ، کلیسا کے ساتھ، یورپ کے لوگوں کا ایک تجربہ ہے جس کے نتیجے میں سیکولرزم آیا. تو ہمارے بھی کچھ تجربات ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے تجربات کی روشنی میں چیزوں کو سمجھنا چاہیے. صحیح، یہ جو صحیح، اسٹیٹ ہے نا جس کو آپ کہتے ہیں، یہ تو ایک ماڈرن ایوالوڈ کانسیپٹ ہے. صحیح، اس سے پہلے آپ کو پتہ، اگر آپ انسانی تاریخ پر غور کریں تو کبھی ایک قبیلہ ہوتا تھا، ہاں، قبیلے فتوحات، کی شکل میں لوگ ہوتے تھے جمع. صحیح، قبیلے سے آگے آپ چلیں یونان وغیرہ میں آپ کو سٹی اسٹیٹ کا کنسیپٹ بالکل ہاں، ملے گا. مزید آپ بھی آئیں گے تو سلطنتوں کا، امپائرز کا کنسیپٹ آپ کو ملے گا. فاتحین صحیح، ہیں، ایک علاقے پہ قبضہ، دوسرے علاقے پہ قبضہ. دنیا میں بڑی بڑی عالمگیر ریاستیں یا کیونکہ سلطنتیں یا امپائرز وجود میں آ گئیں. پھر یہ ہوا کہ 20ویں صدی میں آ کے امپائرز ٹوٹنے لگی اور قومی ریاست وجود میں آنے لگی. قومی ریاست سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایک قوم، کسی علاقے کی بنیاد پر آپ نے لوگوں کو جمع رہنے کا، لوگوں نے فیصلہ کیا سیاسی طور پہ، اپنی ایک ریاست بنا لی جس کو وہ قومی ریاست کہتے ہیں. یہ انگریزوں کی ریاست ہے، یہ فلسطینیوں کی ریاست ہے. اسلام نے کسی کو اسٹیٹ کی شکل نہیں بتائی صحیح، کہ یہ شکل ہے. یہ ایک انسانی تہذیب کا عمل ہے جس میں وہ ہوتا رہا ہے. مثلا جب دنیا میں امپائرز کا دور تھا تو ایک امپائر ہماری بھی تھی، یعنی مسلمانوں نے بھی ایک امپائر کھڑی کر دی. صحیح، وہ خلافت پہلے بنو امیہ تھی، پھر خلافت عثمانیہ تھی، فاطمیوں کی خلافت تھی، فاطمیوں کی بالکل ہاں، تھی، عباسیوں کی تھی، پھر عثمانیوں کی بن گئی. تو امپائرز کے دور میں اب جب امپائرز ختم ہوئیں تو جس طرح کی نیشن سٹیٹ وہاں بنی، اسی طرح مسلمانوں کی یہاں بھی نیشن سٹیٹ بننا شروع ہوئی. تو صحیح، مسلمانوں میں اصل جو سوال تھا نا قابل غور وہ یہ تھا کہ یہ جو نئی نیشن سٹیٹ وجود میں آ رہی ہیں، کیا یہ اسلام کا جو تصور ہے اجتماعیت کا، جیسے کہ اسٹیٹ، تو میں نے کہا کہ یہ بالکل نیا تصور ہے ہمارے یہاں تو پہلے سے، یا دنیا میں بھی ظاہر موجود نہیں تھا، صحیح، تو اس کے ساتھ کیسے کمپیٹیبل بنے گا، یہ ہے صحیح، بنیادی سوال. تو پاکستان میں خاص طور پہ اگر آپ ڈیبیٹ دیکھیے تو یہ بن گئی تھیوکریسی اور اس کے ساتھ ماڈرن قومی ریاست کے ساتھ. مطلب آپ نے تھیوکریسی کہتے ہیں تھیوکریسی کے کانسیپٹ دیا ہے ڈیموکریسی کے مقابلے میں مقابلے میں، کہ مذہبی ہاں ہاں، ریاست ہم یعنی بنائیں گے اس ہاں، یعنی مذہب کی یا اسلامک اسٹیٹ سے مراد لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ایسی ریاست جس کا زمام کار مذہبی لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے. صحیح، اس کو تھیوکریسی کیسے، یہی ویسٹ میں تھا، اس کے خلاف سیکولرزم آیا. لیکن جو اسلامک اسٹیٹ کا کنسیپٹ بیسک مولانا مودودی اور باقی لوگوں نے جو اس پہ لکھا، وہ اصل میں تھیوکریسی کا کنسیپٹ نہیں تھا. مولانا مودودی نے ایک ٹرم استعمال کی تھی، تھیو ڈیموکریسی، ڈیموکریسی، بالکل یعنی صحیح، اس میں مذہبی اقدار بھی ہیں لیکن ساتھ وہ ڈیموکریسی ہے اصل میں، بیسیکلی لوگوں کی رائے سے وجود میں آنے والی ہے. تو یہ ڈیبیٹ پاکستان میں بھی اور باقی دنیا میں ہونے لگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی فتویٰ آپ نہیں لگا سکتے کہ سیکولرزم اسلام کے برخلاف کوئی دین ہے یا کوئی صحیح، مذہب ہے. اصل میں اس کا تعین ہوتا ہے آپ کے سماجی کانٹیکس میں، اور میرا تاثر یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک رویے کی بات ہو رہی ہے. بس میں آپ سے عرض کروں، یورپین سیکولرزم جو ہے وہ امریکن سیکولرزم سے ڈیفرنٹ ہے. یورپ میں سیکولرزم کا جو تصور ہے وہ یورپ کے تجربے کی روشنی میں ڈیولپ صحیح، ہوا. جیسے ٹھیک، میں نے آپ سے کیا نا کہ وہ وہاں چرچ کا تسلط تھا. تو یورپ میں سیکولرزم سے مراد ہے اسٹیٹ کو چرچ کے تسلط سے آزاد کیا جائے. صحیح، وہاں امریکہ کا تجربہ یہ نہیں ہے تاریخی. وہاں اصل میں یہ تھا کہ وہاں اسٹیٹ زیادہ طاقتور ہو رہی تھی. تو امریکن جو سیکولرزم کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کو اسٹیٹ کے تسلط سے آزاد کیا جائے. صحیح، یعنی ایسا نہ ہو کہ اسٹیٹ اتنی مضبوط ہو جائے کہ لوگوں کے مذہبی خیالات پر قدغنیں لگانی شروع کر دے. تو صحیح، یہ سیکولرزم اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں آگے بڑھا. یہ آگے جو لوگ بڑھتا ہے، کہتے ہیں نا کہ اسلام لادینیت ہے سیکولرزم، ان سے ایک سوال میں پوچھتا ہوں، میں لکھتا بھی رہتا ہوں. دیکھیے کہ ہندوستان میں جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ ہندوستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ ہونا چاہیے. بالکل. اور جمعیت علماء ہند جمعیت علماء ہند بھی یہ کہتی ہے کہ اس کو سیکولر اسٹیٹ ہونا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہندوستان میں جمعیت علماء ہند کے جو رہنما ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہندوستان کا سیکولر تشخص برباد نہیں ہونے دیں گے. یہ بڑی تو عام چیز ہے، یہ میں چھوٹا سا ایک ضرور کلپ ضرور دیکھتے ہیں، اس دکھانا کلپ چاہیے. دیکھنے کے بعد پھر ہم ضرور. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. مسلمان ایک اقلیت 20 کروڑ، کرسچن اقلیت ہے کتنی 5 کروڑ، سکھ ایک اقلیت میں، جینی ایک اقلیت بیٹھی ہوئی ہے، ہریجن کہتا ہے ہم بھی ایک اقلیت ہیں، جتنے قبائل ہیں سب کہتے ہیں ہم بھی ایک اقلیت ہیں.
अगर मुल्क इन अकलियतों को जमा करके जिंदा रह सकता है, सेकुलर स्टेट बनकर रह सकता है, सेकुलर दस्तूर में रह सकता है, हिंदू स्टेट बनकर नहीं रह सकता। इसलिए हम ये समझते हैं कि मुल्क के लिए सेकुलरिज्म का होना जरूरी है, वरना मुल्क में अमन व अमान को आग लगेगी। गली गली कूचे कूचे अक्सरियत और अकलियत का खून बहेगा, अमन व अमान खत्म हो जाएगा। देखो अपने दाएं और बाएं क्या हो रहा है। ये आपने देखा कि वहाँ जमीयत उलमा हिंद और मुसलमानों की जो मरकजी क़यादत है वो ये बात लेकर चल रही है कि हम हिंदुस्तान का सेकुलर तशख़्ख़ुस ख़त्म नहीं होने देंगे। और पाकिस्तान में यहाँ पर सारे उलमा इकट्ठे होते हैं कि हम पाकिस्तान को सेकुलर रियासत नहीं बनने देंगे। और मुत्तहिदा मजलिस अमल के जो अभी वजूद आया तो उसमें तो दावा यही किया गया था कि पाकिस्तान को सेकुलर बनाने की कोशिश की जा रही है, हम इनको ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये जो तज़ाद है आपस में, क्या अगर ये लादीनियत है तो वहाँ क्यों कबूल की जा रही है, यहाँ क्यों? इससे क्या नतीजा निकलता है? वही मैंने कहा कि जैसे पाकिस्तान में सेकुलरिज्म एक और कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है, हिंदुस्तान में, इंडिया में एक और कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रहा है, यूरोप में एक और कॉन्टेक्स्ट में, अमेरिका में एक और कॉन्टेक्स्ट में, और मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा कि साउथ ईस्ट एशिया में, मलेशिया, इंडोनेशिया में एक और कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो इस्तिलाहात की तफहीम है वो हिंदुस्तान में कॉन्टेक्चुअल है। एग्जैक्टली। अगर इससे मुराद लादीनियत है तो फिर हिंदुस्तान की जमात इस्लामी क्या लादीनियत की तबलीग करना चाह रही है? सही। क्या हिंदुस्तान की जमीयत उलमा हिंद जो है वो लादीनियत की तबलीग कर रही है? नहीं है। वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो असल में ये कहना चाह रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट है कि वहाँ हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों में मामला चले गए। जब से मोदी साहब की गवर्नमेंट आई तो लोगों ने गोया ये समझना शुरू कर दिया कि अब हिंदू बालादस्ती का मामला हो रहा है, मुसलमानों के यहाँ प्रॉब्लम पैदा होने शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि रियासत, मज़हब को रियासत के जबर से आज़ाद होना चाहिए। ये मेरी ज़ाती मसला मज़हब, ये मेरी ज़ाती मजहबी रसूमात है जिनको मैं अदा करना चाहता हूँ बतौर मुसलमान के। तो रियासत को यह हक नहीं है कि उसमें मुदाखलत करे। आपके इल्म है ना कि वहाँ तलाक के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, तो उसमें भी एतराज़ किया मुसलमानों ने, और उन्होंने कहा कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस को हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो क्या मतलब हिंदुस्तान में वो सेकुलरिज्म को देख रहे हैं जो मजहबी आज़ादी को यकीनी बना रहा है। ठीक है, आप समझते हैं कि सेकुलरिज्म असल में आपकी मजहबी आज़ादी को यकीनी बनाता है, इसलिए सेकुलरिज्म होना चाहिए। पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में लोग ये समझते हैं, मजहबी लोग आमतौर पर, कि वो असल में थियोक्रेसी की बात तो नहीं कर रहे होते, लेकिन उनके पेश नज़र थियोक्रेसी ही होता है। हमारे यहाँ जब मज़हब की बात हो रही होती है तो उलमा की लीडरशिप की बात हो रही होती है। अक्सर आपने सुना होगा कि मजहबी लोग ये कहते हैं कि ये पार्लियामेंट, इसको हम कानून साजी का हक दे सकते हैं, इनको कलमा पढ़ना नहीं आता। देखिए, इनको तो सूरह फातिहा पढ़नी नहीं आती, सूरह इखलास नहीं आती, क्या हम इनको कानून साजी का हक दे दें? और फिर स्टेट भी प्रेशराइज होती है। आपको पता है जब भी कानून साजी होती है तो उलमा के पास ही जाती है, क्या बताएं। तो पाकिस्तान में असल में ये कॉन्टेक्स्ट, जब लोग कहते हैं कि इसको सेकुलर स्टेट होना चाहिए, तो लोग असल में कहना ये चाहते हैं कि किसी मज़हब की एक ताबीर, एक तफहीम या एक मजहबी तबके की जो बालादस्ती है वो नहीं होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इस्लाम भी यही चाहता है। इस्लाम के अंदर कोई थियोक्रेसी नहीं है, इस्लाम के अंदर किसी मजहबी तबके का कोई वजूद ही नहीं है रियासत की सतह पर। इस्लाम तो एक प्योर डेमोक्रेटिक स्टेट है, वो अम्रुहुम शुरा बैनहुम के असूल पे चलती है, जिसमें असल में ये हक अवाम के पास है कि वो अपने एक इज्तिमाई नज़्म की तश्कील दें और जिसको ये चाहते हैं कि उसका हाथ में इक़्तिदार उसमें दे दें। इसलिए पाकिस्तान में इस बहस का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल दूसरा है। लेकिन ये जब कहते हैं ना अम्रुहुम शुरा बैनहुम व शाविरहुम फिल अम्र, तो ये तो मोमिनीन से कहा गया है ना? नहीं, ये मुसलमानों से बैसित मजबूरी कहा गया है, इसलिए कि मोमिनीन की कोई कैद नहीं है। वो अम्रुहुम शुरा, ये मुसलमान सोसाइटी के बारे में कहा गया कि उनके मामलात, और इसकी तशरीह खुद रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छी तरह से कर दी जब आपने फरमाया कि अल अइम्मतु मिनल कुरैश। रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जब रुखसत हुए तो एक मसला पैदा हुआ कि आपके बाद सियासी नज़्म कैसे चलेगा, कौन है जो इक़्तिदार के मनसब पर आएगा। ये सियासी मनसब की बात हो रही है, रसूलुल्लाह की सियासी जानशीनी की बात हो रही है, इसलिए कि पैगम्बर का मजहबी जानशीन कोई नहीं होता। पैगम्बर पर दीन तमाम हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है। अब कोई आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि वो पैगम्बर के मजहबी जानशीनी पे बैठा है, इसलिए कि अब लोग सिर्फ उस मज़हब को जो आप या कोई भी पैगम्बर अब पुरानी उम्मतों में, और रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अल्लाह के आखिरी पैगम्बर हैं, तो आपने जो दीन दे दिया, अब उम्मत जो है उसको आगे पहुँचाने की पाबंद है। सही, जिसको कुरान ने कहा शहादत अलन्नास कि लितकूनु शुहदा अलन्नास फयकूनु रसूलु अलैकुम शहीदा, कि अब तुमने इसको दुनिया के सामने इसकी शहादत देनी है, रसूल ने तुम पर शहादत दे दी।
تو اب وہ دین آپ نہیں اس کو، اب آپ کوئی پیشوائی مذہبی نہیں رہی، ختم ہو گئی، پیغمبر ہی مذہبی پیشوا ہے مسلمانوں کا. تو سیاسی نظم لیکن چلانا ہے، وہ کس اصول پر چلے گا؟ تو جب آپ کو پتہ ہے سقیفہ بنی سعدہ میں ساری گفتگو ہوئی اور مختلف قبیلے، مختلف لوگ اس کے علمبردار بن کے کھڑے ہوئے، تو کس چیز نے فیصلہ کیا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ الائمۃ من القریش، کہ لیڈرشپ جو ہے عرب کی چونکہ قریش کے پاس ہے، اس لیے سیاسی لیڈرشپ انہی کو منتقل ہوگی، اور اس کو قبول کیا. انصار نے جو بنیادی طور پر شروع میں دعویٰ کر رہے تھے، انہیں جب یہ رسول اللہ کا ارشاد سنایا گیا اور حضرت عمر نے اس کی دلیل تھی تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا. تو کہنا یہ ہے کہ یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، یہ کوئی خاص کسی صالحین کے طبقے سے نہیں کہا جا رہا. اچھا چنانچہ خواجہ آپ کو صاحب، یہاں پتہ ہے تھوڑی میں، سی ایک مجھے کنفین ہو جی جی رہی ہے کہ الائمۃ من القریش والی جو روایت ہے، کچھ لوگ تو اس پر بات بھی کرتے ہیں، لیکن کیا وہاں جو مشورہ ہوا تھا، تو مشورے کے اندر کیا یہ بات ہم، یہ ویسے ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ٹاپک ہو جائے گا، لیکن کیونکہ یہاں چھوٹا سا سوال ہے کہ ہے تو اس کو کر لینا چاہیے، کہ یہ میرٹ کی وجہ سے تھا یا پہلے سے موجود تھی اس وجہ سے کہا گیا کہ کیونکہ پہلے سے قریش کے پاس یہ سیادت ہے، تو کیونکہ اب نئی اگر آئے گی تو کچھ ہاں ٹینشن ہو نہیں نہیں سکتی. پہلے سے تھی یہی، اس کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور ارشاد میں فرما دی صحیح کہ لوگ قریش کے پیچھے چلتے ہیں، ان صحیح. کے اچھے ان کے اچھوں کے پیچھے، ان کے برے ان کے بروں کے پیچھے چلتے ہیں. یعنی ایک فطری لیڈرشپ جو ہے نا، یا جس کو آپ ابن خلدون کی زبان میں کہیں سیاسی عصبیت، عصبیت جو ہے، اچھا وہ وہ قریش کے قریش کو ساتھ تھی. حاصل ہے. تو یہ کوئی پیور ایک سماجی عمل ہے، پیور ایک سیاسی عمل ہے، مطلب میں یہ کہوں کہ ایک سیکولر عمل ہے پیور، جس کی صحیح طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ حکومتیں انہی لوگوں کی کامیاب رہتی ہیں، مستحکم رہتی ہیں جن کو کوئی عوامی عصبیت حاصل ہوتی ہے. صحیح. چونکہ عرب میں عوامی عصبیت قریش کو حاصل ہے، ٹھیک. اس لیے اب حکومت بھی وہی بنائیں گے اور تبھی وہ مستحکم ہوگی جبکہ معاملات قریش کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، صحیح. اور اس کو قبول کر لیا گیا. تو یہ ایک پیور سیکولر اصول ہے جس کو اختیار کیا گیا، اور چونکہ دین قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا، لہٰذا ہمارے لیے ایک مذہبی اصول بھی بن گیا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى شورا بَيْنَهُمْ، بینہم. کہ ان صحیح. کے معاملات بامی مشورے سے چلتے ہیں. جو لوگ عربی زبان کو جانتے ہیں اور جنہوں نے اس کی تشریح کی، انہوں نے بتایا کہ اس کی نوعیت مشورے کی نہیں ہے، وہ اسلامی نظام ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مشاورت کے اصولوں پر چلے. صحیح. اگر مشاورت کے اصول پر قائم نہیں ہے تو اس کو اسلامی ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ نہیں کر سکتا. مثلا کوئی آمریت آ جائے، کوئی تلوار کے زور پہ قابو کر لے، کوئی بندوق کے زور پہ قابو ہو جائے، تو وہ کتنا اچھا نظمی کیوں نہ ہو جائے، اسلامی نقطہ نظر سے وہ قابل قبول نہیں ہوتا، اس لیے وہ جمہور کی رائے پر یا مشاورت کے اصول پر قائم نہیں ہوتا. صحیح. اوپر سے کوئی آ کے مسلط ہو جائے تو اس کو وہ بے شک فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس صحیح. لیے کہ یہ حق صرف عوام کا ہے. پیغمبر جب ختم نبوت ہو گئی تو اس کے بعد سے یہ حق صرف عوام کا ہے کہ اقتدار وہی ان کے پاس ہوگا جن کو لوگ کن چنیں لوگوں گے. نے ہاں حکومت کرنی ہے کریں اس کا گے. فیصلہ عوام خود تو کریں گے. سیکولرزم سے بات ہم نے شروع کی تھی، یہ تھوڑا سا جملہ معترضہ طویل ہو گیا صحیح. بالکل. لیکن ہاں. یہ ریلیٹڈ ہے اس سے. کہنا یہ ہے کہ نئی جو قومی ریاست ہے یا قومی جس کو ہم نیشن اسٹیٹ کہتے ہیں، وہ ایک پیور جو کہ ایک جمہوری اصولوں پر قائم ہوتی ہے، اور اس میں شہری کے حقوق سب برابر ہوتے ہیں، جو مذہب کو قبول کرنے والے ہیں، جو اس کو نہیں بھی ماننے والے، لیکن ریاست کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں. صحیح. تو اس اصول پر پاکستان کی قومی ریاست قائم ہوئی، اور ہم نے جمہور کے نمائندوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم یہاں قرآن و سنت کے برخلاف کوئی قانون سازی بھی نہیں کریں گے. ایک کانسٹیٹیوشن وجود میں آ گیا. تو قومی ریاست ایک کانسٹیٹیوشن پر چلتی ہے. ٹھیک. بتانا میں یہ چاہتا ہوں اصل میں کہ زندگی کے 80% معاملات غیر مذہبی ہوتے ہیں. صحیح. بالکل ٹھیک. آپ مذہبی آدمی ہیں تو غیر مذہبی آدمی ہیں تو آپ کو ان سے پالا پڑتا ہے، اور کم و بیش سب پر اتفاق ہوتا ہے کہ ان کو ان اصولوں پر چلنا چاہیے. تو ایک مذہبی معاشرہ اور سیکولر معاشرے میں میرے نزدیک کوئی جوہری فرق نہیں ہوتا، ٹھیک. دونوں ایک ہی ہوتے ہیں. مثلا سیکولر معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ سیکولر معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ ہر فرد کے حق کو قبول کرتے ہیں کہ وہ جس طرح جو خیال اختیار کرنا چاہے، جو نظریہ اختیار کرنا چاہے اس کو اختیار کر لے. وہ اپنے لیے جو پیشہ اختیار کرنا چاہے اس کے لیے وہ آزاد ہے. اس پر کوئی جبر کے ذریعے چیز مسلط نہ کی جائے، اس کی شخصی آزادی کو مجروح نہ کیا جائے. یہ ایک موٹی موٹی باتیں ہیں جو ایک سیکولر معاشرے میں ایک عام شہری کے حقوق کے کانٹیکس میں بیان ہوتی ہیں. بالکل یہی حق مذہب جو ہے وہ انسان کو دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کوئی مذہبی جبر نہیں، ہر شخص آزاد ہے کہ جو مذہب اختیار کرنا چاہے. لا اکراہ فی الدین، اللہ نے بتا دیا ٹھیک راستہ ہے کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے. بالکل اب انسان کا اپنا انتخاب ہے، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بنے، چاہے تو انکار کرنے والا بن جائے. تو مذہبی آزادی، کوئی پروفیشن وہ چاہے اختیار کر سکتا ہے، کوئی رشتہ وہ چاہے بنا سکتا ہے، اس کے شخصی آزادی پر کوئی قدغن نہیں ہے.
سیکولرزم کہتا ہے کہ ہاں، جمہوریت کے ذریعے سیاسی نظم بنائے، مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ جمہوریت کے ذریعے سیاسی نظم بنائے۔ تو مجھے بتائیے گا کہ اگر سیکولرزم بھی یہی بات کرتا ہے، مذہب بھی یہی بات کرتا ہے، پھر ہم آپس میں بحث کس بات کی کر رہے ہیں؟ نہیں، دو فرق ہے۔ مذہب آپ کو کچھ تعلیمات دیتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے انسان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ ان تعلیمات پر عمل کرے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر عمل نہیں کرتا تو وہ جبر سے اس پہ عمل نہیں کرواتا۔ صحیح، ہاں، نہیں کرے گا تو قیامت کے روز جب اللہ کے ہاں پیش ہوگا، جب قیامت برپا ہوگی حشر تو کا اس معاملہ ہوگا، حشر کا بالکل، معاملہ ہوگا، تو اس وقت اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ اس بنیاد پر ہوگا کہ اس نے دنیا میں اللہ کے قانون کی، اللہ کی ہدایات کی پابندی کی یا نہیں کی، ٹھیک ہے۔ صحیح، دنیا میں جو رویے ہیں اس پہ مذہب اس پہ کوئی جبر مسلط نہیں کرتا۔ ایک مذہبی آدمی یا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو رویے اختیار کرنے ہیں اس ہدایت کے تحت کرنے ہیں جو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے مجھ تک پہنچی ہیں، میں نے اس کو قبول کرنا ہے، جو صحیح، قرآن میں بیان ہو گئی، جو سنت میں بیان ہو گئی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دین دنیا میں نافذ کر دی، ٹھیک۔ ٹھیک، مثلا وہی کہتا ہے کہ مرد و زن کا تعلق ایک نکاح کی بنیاد پر قائم ہوگا، ٹھیک ہے۔ صحیح، تو ایک مذہبی آدمی جو ہے وہ کبھی اس سے انحراف نہیں کرے گا۔ اب جہاں تک سماج کا تعلق ہے تو نہ مذہب انگلی پکڑ کے آپ کو جبر پہ مجبور کرتا ہے کہ آپ یہ کریں، نہ آپ کو سیکولر معاشرہ اس پہ قبول صحیح، کرتا ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ انسان کو کوئی طرز عمل اختیار کرنے کی آزادی ہے، ٹھیک ہے، صحیح، لیکن ایک ہوتا ہے سماجی ڈیکورم، صحیح، بالکل، ہاں، ریاستی اس ڈیکورم، کے اندر رہتے اس ہوئے، کے وہ تو آپ ہر جگہ سیکولر معاشرہ ہوگا یا مذہبی معاشرہ ہوگا یا جو بھی معاشرہ ہوگا، اس کو ایک اجتماعی نظم کو تو قائم رکھنا ہے نا۔ صحیح، اس نے کوئی فساد نہیں ہونے دینا سماجی سطح پہ، اس نے آپ کی آزادی کو اتنا نہیں بڑھنے دینا کہ جس سے میری آزادی مجروح ہونا شروع ہو جائے۔ صحیح، بالکل، تو یہ ہر جگہ قانون ہوتے ہیں، ہر جگہ مثلا ٹریفک کے قانون ہے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرا حق ہے کہ جس طرح سے گاڑی چلاؤں تو تو آپ نہیں چلا آپ نہیں سکتے، چلا سکتے۔ آپ صحیح، سیکولر معاشرے میں کھڑے ہوں یا آپ مذہبی معاشرے میں، آپ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یہ لائسنس دے دیا جائے کہ آپ لوگوں کی جانوں سے کھیلنے لگے۔ صحیح، یہ قانون بنیں گے، یہ قانون ضرورت ہے ہر اجتماعیت کو برقرار رکھنے کی، اس کی ہم بحث نہیں کر رہے، وہ تو مذہبی معاشرے میں بھی بنیں گے، غیر اور مذہبی معاشرے میں بھی بنیں گے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ 80-90% ایک ہی طرح کے قوانین ہوتے ہیں، ٹھیک، صحیح، اور ہر ریاست بنیادی طور پر رسول پہ کھڑی ہوتی ہے کہ انسان کو شخصی آزادی حاصل ہے، لیکن لوگوں کے جان و مال کا تحفظ، لوگوں کی عزت و آبرو کا تحفظ، ان کی شخصی آزادی کا تحفظ، اس کو یقینی بنایا جائے گا اور اس کے لیے قانون بنائے جائیں گے۔ صحیح، تو کہنا یہ ہے کہ یہ قانون سازی تو ہوگی ہر جگہ پہ، میں صحیح، صرف انسانی رویے کے حوالے سے یہ کہہ رہا تھا ٹھیک، کہ رویے میں اگر آپ کے ہاں کوئی غلطی آپ کرتے ہیں، مثلا آپ روزہ، جو مذہبی آدمی ہے وہ روزہ رکھتا ہے، صحیح، لیکن آپ روزہ اگر نہیں رکھتے تو پھر اس میں یہ نہیں ہے کہ مذہب آپ کو پھر طاقت سے روزہ رکھواتا ہے، یوں نہیں ہے، وہ آپ کو تنبیہ کرے گا، وہ خبردار کرے گا کہ نہیں رکھو گے تو تمہیں اللہ کے ہاں اس کی اللہ کے جواب ہاں دہی اس کا کا حساب کرنا پڑے سزا ملے گی، گا۔ بالکل، حج کوئی جس پہ فرض ہو گیا اور وہ حج نہیں کرتا تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کو آپ زبردستی حج پہ بھجوائیں گے، یوں نہیں ریاست ہوتا، بھجوا دے گی، ہاں جاؤ حج ایسا کر کے نہیں آؤ ہر ہوتا، صورت بالکل میں، ہاں، ایگزیکٹلی، یہ فرق اچھا، ہے بنیادی طور صحیح، اچھا خورشید صاحب، سیکولرزم، لبرلزم، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دو نقطہ نظر ہیں زندگی میں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، عبد ہوں، اس کا غلام ہوں، صحیح، بندہ ہوں اس کا، میری کوئی آزادی نہیں ہے، میری آزادی میں میرا ایک آقا ہے، میرا اللہ، وہ طے کرے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے، وہ مجھے کہے گا اٹھو تو میں اٹھ جاؤں گا، وہ کہے بیٹھ جاؤ تو میں بیٹھ جاؤں گا، وہ کہے گا کہ اس وقت تم نے یہ کرنا ہے تو میں وہ کروں گا، اس نے کہنا ہے کہ رشتوں میں تم نے یہ کرنا ہے تو میں نے وہ کرنا ہے۔ یہ ایک مسلمان آدمی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں اپنے اللہ کا بندہ ہوں، میرے آقا میرا پروردگار ہے، یہ اسلام ہے، ٹھیک صحیح، ہے۔ اس کے برخلاف ایک دوسرا فریم آف آئیڈیاز ہے، صحیح، وہ یہ ہے کہ انسان کسی کا عبد نہیں ہے، وہ آزاد ہے، وہ ہر طریقے سے اس کو یہ حق ہے کہ کسی کو مانے چاہے نہ مانے، اس کا حق ہے کہ وہ جب چاہے اٹھے اور جب چاہے بیٹھ جائے، اس کا حق ہے کہ جب چاہے سو جائے اور جب چاہے جاگ جائے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کی اس شخصی آزادی کو سلب کر سکے۔ صحیح، بنیادی قدر جو ہے وہ انسان کی شخصی آزادی ہے، یہ ہے لبرلزم۔ صحیح، تو اسلام یا مذہب ایک پیراڈائم ہے، سوچنے کا ایک ڈھانچہ ہے، ایک نظریات کا ڈھانچہ ہے، اس کے برخلاف ایک دوسرا ڈھانچہ ہے جو لبرلزم کہلاتا ہے۔ تو لبرلزم جب ہم کہتے ہیں نا تو وہ ایک سیٹ آف آئیڈیاز کی صحیح، بات کر رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، اسلام بھی ایک سیٹ آف آئیڈیا ہے جس میں نے کہا کہ انسان آزاد نہیں، خدا کا بندہ ہے۔ لبرلزم میں انسان آزاد ہے، وہ کسی کا بندہ نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بنیادی فرق ہے لبرلزم اور مذہب میں۔ لیکن لبرلائزیشن یا سوسائٹی کی آزادی صحیح، یہ ایک بالکل دوسری چیز ہے،
اس میں لبرلزم اگر یہ کہتا ہے کہ انسان کو یہ حق ہے کہ وہ جو چاہے مذہب اختیار کرے، جو چاہے آئیڈیا اختیار کرے، تو اسلام بھی اس کو یہ حق دیتا ہے. وہ تو اس پہ کوئی جبر نہیں. یعنی جو چیز نفی ہو رہی ہے وہ جبر کی نفی ہو رہی ہے. یہ جبر نہ مذہب اس پہ روا رکھتا ہے، نہ اس پہ لبرلزم روا رکھتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ سوسائٹی کو لبرلائز کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنے اس سیٹ آف آئیڈیاز سے منحرف ہو جائے. صحیح. یعنی ایک مسلمان بھی لبرل ہو سکتا ہے اپنے رویے کے اعتبار سے. اچھا، لبرلزم ہم ایک قدر کے طور پر دیکھ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. لبرلزم ایک سیٹ آف آئیڈیاز ہے، جیسے میں نے کہا، ایک آپ یوں کہیے کہ پیراڈائم ہے، اس سوچنے کا زاویہ ہے جس میں انسان کی آزادی کو بنیادی قدر کے طور پہ قبول کیا گیا ہے. مذہب یا اسلام جو ہے اس میں انسان کی آزادی کو قدر کے طور پہ قبول نہیں کیا، انسان کے بندے ہونے کو بطور قدر کے قبول کیا گیا. یعنی میں اگر مسلمان ہوں تو میں اللہ کا بندہ ہوں. اب میرے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، میں پاکستان میں رہتا ہوں، میں کہیں اور رہتا ہوں، روس میں رہتا ہوں. میں تو اس کا بندہ ہوں. جہاں بھی ہوں گا میں یہ دیکھوں گا کہ میرے پروردگار نے مجھے کیا حکم دیا، میں اس کی پابندی کروں گا. ایک لبرل آدمی جو لبرلزم پر بلیو کرتا ہے وہ کہیں بھی ہوگا وہ کہے گا کہ مجھ پہ کوئی پابندی کا میں اس کا وہ نہیں ہوں. لیکن لبرلائزیشن آف سوسائٹی ایک الگ چیز ہے. میں کہتا ہوں کہ مذہب بھی ایک لبرلائزیشن آف سوسائٹی پہ بلیو کرتا ہے جب وہ انسان کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے تصورات کا بھی انتخاب کرے، طرز عمل کا بھی انتخاب کرے، سوائے ان چیزوں کے جس میں وہ اجتماعی نظم کے لیے فساد کا باعث نہ بنے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تو ایک سیکولر اورینٹیشن رکھنے والا معاشرہ بھی کرتا ہے. کیا مغرب میں قانون نہیں بنتے؟ کیا امریکہ میں کوئی قانون نہیں ہے؟ انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں وہ کب ضرورت پڑتی ہے؟ جب آپ کسی کانٹریکٹ کا حصہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح، تو کانٹریکٹ کا حصہ بن کے آپ کو کچھ آزادیاں بھی دی جاتی ہیں، کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں. صحیح. مثلا آپ ایک شہری ہیں، آپ ایک ریاست کی شہریت کو قبول کرتے ہیں جب، تو آپ ایک کانٹریکٹ میں آ جاتے ہیں. بالکل سوشل کانٹریکٹ ہے. ایگزیکٹلی. اب جو امریکہ کا شہری بنتا ہے تو حلف اٹھاتا ہے نا، پہلے حلف اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ پابندیاں جو قبول کرتا ہے اپنے اوپر. صحیح، بالکل. جو انگلینڈ کا شہری بنتا ہے وہ حلف اٹھاتا ہے کہ میں یہ پابندیاں آئندہ قبول کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی آپ ایک کانٹریکٹ میں آ گئے اب آپ نے پابندیاں قبول کر لی. بالکل اسی طریقے سے جب ایک مرد اور عورت ایک کانٹریکٹ میں آتے ہیں، جس کو آپ میرج کانٹریکٹ کہہ لیں، جس کو آپ نکاح کہہ لیں، تو اس کے بعد کچھ پابندیاں قبول کرتے ہیں، کچھ آزادیاں آپ کو میسر ہوتی ہیں، کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ فرائض ہوتے ہیں. تو یہ تو دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں. صحیح. اور یہ اس کا تعلق، جیسے میں نے کہا نا کہ انسانی آزادی جب کسی کانٹریکٹ میں آتے ہیں تو آپ رضاکارانہ طور پہ اس سے آپ اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں آپ کچھ فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں. صحیح، بالکل. اور جو میں نے بات آپ سے کی، دیکھیں مسلمان معاشروں میں چونکہ پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ایک طرف ان کو مذہبی لوگوں کا پالا ہے، بالکل وہی صورتحال جو یورپ میں کبھی ہوئی تھی. تو اب ان کو ایک راستہ دینا ہے کہ انسان کی آزادی کو قبول کرتے ہوئے اپنے مذہبی تشخص کو برقرار رکھیں. میرا خیال ہے یہ ہے وہ چیلنج جس کے لیے وہاں ایک انڈونیشیا کے اسکالر ہیں نور خالص مجید، انہوں نے ایک اسلامی سیکولرائزیشن یا اسلامی سیکولرزم کی اصطلاح استعمال کی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں کیسے اسلام دو چیزیں استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد توحید پر ہے، اور دوسرا تصور کہتے ہیں کہ خلافت اللہ فی الارض، زمین پر اللہ تعالیٰ انسان کا جو ہے وہ خلیفہ ہے. اور اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ جو انسان کا پوٹینشل ہے، تخلیقی پوٹینشل، اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ دنیا میں اپنے صلاحیتوں کا اظہار کرے اور دنیا کو آگے لے کے چلے. تو اس میں اس کا پوٹینشل استعمال ہوگا، لیکن توحید پر وہ ایمان رکھے گا. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی کی جو اپنی تشکیل ہے بنیادی طور پر وہ ایک سیکولر تشکیل ہوگی. خلیفۃ اللہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے پوٹینشل کو آگے لے کے جائے. وہ پوٹینشل کو آگے وہیں لے جا سکتا ہے جہاں ایک طرح کی آزادی اس کو میسر ہوگی، اور آزادی سیکولرزم ہی اس کو یقینی بناتا ہے. لہٰذا ایک سیکولرائزیشن آف سوسائٹی جو ہے وہ ہوگی پوری اسلام کی تعلیمات کے آئین مطابق. اس میں انہوں نے ایک مسیح روایت سے بھی وہ اس کے استنباط کرتے ہیں. ایک بہت اسکالر تھے بڑے مسیحیت کے اندر، ان کے متکلم تھے ہاروے کاکس، ان کی کتاب ہے دی سیکولر سٹی. تو اس سے بھی وہ چونکہ آدمی اگر مذہبی ہے نا، وہ یہودی بھی ہو یا مسیحی بھی ہو، تو وہ بھی اصل میں گویا ایک برتر اتھارٹی کو قبول کر رہا ہے. وہ بندہ ہے اصل میں اللہ کا. یہودی بھی اللہ کا بندہ ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تبھی وہ یہودی ہو سکتا ہے. مسیحی بھی وہ ہے جو حضرت مسیح کی تعلیمات کو قبول کرتا ہے. تو اس کے اور مسلمان ہونے میں اس اصول میں کوئی فرق نہیں ہے کہ دونوں اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں، ایبسولوٹ آزاد نہیں سمجھتے، مطلق آزاد جو لبرلزم میں ہوتا ہے. یہ بنیادی فرق ہے. مسلمان معاشروں کو اصل میں پرابلم یہی ہے کہ اس مسئلے کو ریزالو کرے. تو پاکستان میں جب سیکولرزم کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا کانٹیکس پاکستان کے حوالے سے سمجھنا چاہیے. مغرب کے حوالوں سے
یورپ کی مثالیں دے کر جب لوگ یہاں اس کو بات کرتے ہیں تو کنفیوژن پیدا ہوتا ہے. صحیح میرے نزدیک بنیادی سوال یہ ہے کہ مذہب، ریاست اور معاشرے کا باہمی تعلق کیا ہوگا. صحیح یہ ہے بنیادی کوشچن. اس کو ریزالو کیا اپنے طور پر ویسٹ نے، صحیح جس کو انہوں نے سیکولرزم کا نام دیا. ہم نے اپنے سوشل پرسپیکٹو میں اس کو حل کرنا ہے. صحیح متبادل بیانیہ اصل میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ آپ اپنے سماجی پس منظر میں اس ریلیشن شپ کو ری ڈیفائن کریں. یہ مصر میں ایک تجربہ ہوا الوسطیہ کے نام سے. صحیح ایک النازع کا تجربہ ہے جو وہاں کا صحیح ہے، اس کا تیونس کا ہے. تیونس کا بالکل صحیح راشد الغنیشی جو ہیں وہ نئے خیالات کے ساتھ آ رہے ہیں. مثلا انہوں نے پولیٹیکل سٹرگل شروع کیا مسلم ڈیموکریٹس کے نام سے، صحیح اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ مذہب کا کوئی کردار نہیں، صحیح مذہبی اداروں کا کوئی کردار نہیں ہے. اس میں انہوں نے ایک اصول طے کر لیا کہ مسجد میں اپنی ایکٹیویٹیز کا آپ اس کو مرکز نہیں بنائیں گے، آپ صحیح اس کو الگ رکھیں گے. تو انہوں نے ایک طرح سے اور اس سے پہلے اس کے دائی بھی رہے دائی بہت تھے، وہ عرصہ. اسلامی موومنٹس کے بڑے رہنماؤں میں سے، اخوان المسلمون کے متاثرین میں سے تھے، اس کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے. صحیح اندازہ ایک طرح سے اب یوں سمجھیے کہ اخوانی کا ایک ونگ تھا، صحیح یا جماعت اسلامی پاکستان کا ایک ونگ کہہ لیں آپ اس کو. صحیح لیکن اب وہ اس نتیجے پہ پہنچیا کہ یہ سیٹ اپ ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے مسلم ڈیموکریٹس کے نام سے پولیٹیکل سٹرگل الگ کر دی ہے، دعوت کو بالکل الگ کر دی ہے، سیاست اور دعوت بالکل جدا جدا کر دی ہے. یہ انہوں نے تجربہ کیا ہے. اسی طرح کا تجربہ جس کا آپ نے حوالہ دیا وسطیہ کا، الوسطیہ کا، یہ صحیح وہاں مصر میں ہوا ہے. اس میں ٹھیک لوگوں نے مختلف مذہبی اپنی جو وابستگی ہے اس سے بے نیاز ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر مصر کو درپیش مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی. ٹھیک میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے تجربات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. انڈونیشیا کی مثال میں آپ کو دے چکا. صحیح بالکل پاکستان میں بھی اب ایک متبادل اور نئے بیانیے کی ضرورت ہے جو اس ریلیشن شپ کو ریڈیفائن کرے اور بتائے کہ مذہب، ریاست اور معاشرے کا باہمی تعلق کیا ہے، کن اصول پر چیزوں کو اٹھنا چاہیے. جو ماڈرن ایک نیشن سٹیٹ ہے اس میں رہتے ہوئے آپ کو مذہب کا کیا رول اس کو دینا ہے، سماج اور ریاست کا باہمی تعلق کیا ہوگا، اور مذہب سے کس طرح سے آپ نے استفادہ کرنا ہے، اس سے آپ نے خیر جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے اس کو موجود ہے. اور جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ایک انہوں نے ویسے اس کا تصور ہے پورا، کبھی بات کریں گے، کہ ایک کائنات کی روحانی تشکیل. صحیح بالکل اس میں وہ ایک اسپرچل ڈیموکریسی کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک تو ہمیں ڈیموکریسی چاہیے، لیکن مذہب چونکہ ایک مابعد طبیعتی رکھتا ہے اپنی ایک جیت، تو ایک اسپرچل سی ڈیموکریسی چاہیے. صحیح. وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں متبادل بیانیہ ہے. اس طرح کی چیزوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. اچھا خورشید صاحب، آپ متبادل بیانیے کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جدید دنیا اس وقت حقوق کی بنیاد پہ کھڑی ہے، بڑے پرچم بلند ہو رہے ہیں حقوق کے باب میں، اور پھر وہ آزادیوں کی بات بھی کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک مذہبی آدمی تو آزادی سے بہت خوف کھاتا ہے، گھبراتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ ان آزادیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے یا ان کا قائل ہو جاتا ہے تو آگے سے بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہوتے ہیں اس کی سوسائٹی کے لیے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں لوگ بڑے شوق سے یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، ان کی اولاد تھوڑی سی جوان ہونے لگتی ہے تو اپنے بچوں کو لے کر پاکستان آ جاتے ہیں، کمپرومائز نہیں کرتے بلکہ اٹھ کے یہاں پر آ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ آزادی جو ہے نا وہ ہمارے لیے کچھ زیادہ بہتر ثابت ہو، مشکل زندگی یہاں کا انتخاب کر لیتے ہیں لیکن وہ نہیں آتے. تو یہ آزادی جو ہے یہ ہم اتنا خوفزدہ کر دیتی ہے. تو یہ بتائیں کہ کیسے آپس میں ایک مذہبی آدمی کو اور وہ جو آزادیوں اور حقوق کی بات ہو رہی ہے اس کو کیسے میچ کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فطری ہے سارا عمل. دیکھیے انسان جس معاشرے میں پلتا اور بڑھتا ہے اس کے ثقافتی تہذیبی اثرات کو قبول کرتا ہے. ہم جس معاشرے میں اب یہاں پاکستان کے اندر مثلا کوئی آدمی پلا بڑا ہو، وہ جتنا لبرل ہو جائے، صحیح وہ جتنا سیکولر ہو جائے، لیکن آپ محسوس کریں گے کہ بعض خاص معاملات میں اس کا رویہ اور ایک مذہبی آدمی کے رویے میں کوئی فرق نہیں ہوتا. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاشرے کی اپنی ایک تہذیبی اٹھان ہے جس کے اندر رہتے ہوئے وہ زندہ رہتا ہے اور اس کو اہمیت دیتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ہمارے لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ وہ جو معاشرتی عمل ہے وہ ان کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہے، تو وہ لوٹتے ہیں اپنے سوسائٹی کی طرف. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوکل اقدار ہوتی ہیں معاشرے کی اس کو آپ کسی طریقے سے نظر انداز نہیں کر سکتے. جو ہمارے مذہبی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ عرب معاشرہ بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اور جو سیکولر لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں مغربی معاشرہ بن جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. صحیح. اس کی اپنی ترکیب ہے خاص، اس کی اپنی خاص انگریڈینٹس ہیں، اجزاء ترکیبی ہیں جس سے یہ معاشرہ بنا ہے. اس کے آپ دیکھیں گے تو بنیاد میں مذہب بھی شامل ہے، اس کی بنیاد میں کچھ سیکولر روایات بھی شامل ہیں. صحیح. تو یہ سارا کا ایک بڑا، میں تو سمجھتا ہوں بڑا ایک زبردست کمبینیشن ہے ہمارے یہاں. اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں کچھ سولوشن لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اور یہ بالکل فطری ہے کہ لوگ باہر جاتے ہیں، وہاں کی آزادیاں ان کو، اصل میں لوگوں کا معاملہ ایک اور بھی ہے. وہ خود جب بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں نا، تو چاہتے وہ ہیں وہاں ساری آزادیاں انجوائے کرنا چاہتے صحیح. ہیں. جب ان کے بچے، خاص طور پہ بیٹیاں بڑی ہو کے وہ آزادیاں انجوائے کرنا چاہتی ہیں،
تو وہ ان کو اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ اصل میں ان کے اپنا تضاد ہے جس کو وہ بیان نہیں کر پا رہے ہوتے. تو مطلب یہ ہے کہ جو یعنی سمجھتا ان ہے کے جسم وہاں پر ہوتے ہیں، دماغ یہاں ہاں پر ہاں ہوتے ہیں. تو صحیح. آپ تو اپنے لیے تو ساری آزادیاں قبول کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو آزادیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ ایک ڈائکاٹمی ہے، ایک تضاد ہے جو میرا خیال ہے کہ اب آنے والی نسلوں میں ختم ہو جائے گا. یہ صحیح. ایک ٹرانسفارمیشن کا دور ہے جو ہم سوسائٹیز گزر رہی ہیں. جو گلوبلائزیشن کا عمل بھی آپ کو پتہ ہے جاری ہے. یہاں لوگ اگر یورپ وغیرہ نہیں بھی گئے تو ان کی ذہنی سطح کا مدپش وہی ہے جو وہاں گلوبلائزیشن کے اثرات پھیل رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے سوالات کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائیں گے. اچھا لیکن اگر ہم خورشید. چاہتے ہیں کہ لوگ آزاد مطلب ہماری اقدار کا پابندی کریں تو پھر ہمیں اپنے سوشل نارمز کو مضبوط کرنا ہوگا. صحیح. اچھا خورشید صاحب، سوشل نام کو ہم کیسے مضبوط کریں؟ قرآن تو کہتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے، وہ اپنی انفرادی سطح پر ہے یا ریاستی سطح پر ہے. اب ایشو یہ ہے کہ آپ امر بالمعروف، اب ایک سیکولر جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر کیسے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں؟ امر سے مراد ہاتھ میں لاٹھی لینا نہیں ہے. امر سے مراد یہ ہے کہ آپ تلقین کریں گے. اگر تو حکمران ہیں تو وہ برائی کو ختم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کریں گے. اگر صحیح. میں اور آپ ہیں، عام شہری ہیں، تو ہم تو لوگوں کو تلقین کریں گے. اور اس میں بھی دائرے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم رائن وَكُلُّكُمْ وکلکم مسؤول. مسئول عن رعیتہ. ایک صحیح. دائرہ ہے آپ کا جس کے اندر آپ ذمہ دار ہوتے ہیں. گھر ہے، اس میں آپ کے اندر آپ ذمہ دار ہیں، وہ ذمہ داری اٹھائیں گے. لیکن گھر سے باہر آپ نکلتے ہیں، محلے میں جاتے ہیں، پڑوس میں جاتے ہیں، تو آپ کو غلط بات دیکھتے ہیں تو اس کو حکمت کے ساتھ بتا دیتے ہیں یہ صحیح. غلط. لیکن اس کے بعد وما علینا البلاغ، آپ کا کام تو ختم ہو گیا، آپ نے صرف بات کہنی تھی. پیغمبر بھی یہی کرتے ہیں. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دائرے میں اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں. جس کو قرآن مجید نے سورہ اس میں اثر میں کہا نا، تواسی بالحق اور تواسی بالصبر، صحیح. کہ آپ کا جو سوشل ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے اصل میں اس پہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں اور برے کاموں سے روک رہے ہوتے ہیں. تو یہ تلقین ہے بنیادی طور پر، دعوت ہے ایک طرح سے جس میں آپ ایک اچھائی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں جب یہ کہتا ہوں کہ سوسائٹی کو مضبوط کریں، آپ کو یاد ہوگا ہم اپنے بالکل ابتدائی پروگراموں میں یہ بات یہ کہتے کر رہے ہیں چکے، بالکل. کہ ہاں. اصل میں سوشل جو نارمز ہیں اس کو مضبوط کریں. اسی سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں دیگر تہذیبوں کے جو جلغار ہے اس سے. اس کے علاوہ طاقت سے نہیں آپ کسی کو بدل سکتے. خورشید صاحب، لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ نامز کو کبھی بھی مضبوط نہیں کر سکتے جب تک آپ طاقت کا استعمال نہیں کریں گے، وہ آپ نے کر کیونکہ کے دیکھ انسان لیا. کی فطرت میں ہے کہ جب تک اسے ڈنڈے کے ذریعے یا خوف کے ذریعے قائل نہیں کیا جا سکے وہ قائل تو ہوتا ہی نہیں کسی تجربہ اچھائی یہ کے ہے بارے. کہ خوف سے اور خارج سے جب آپ کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بہت شارٹ لیوڈ ہوتی ہے، اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی، چند دن رہتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے. رات 12 بجے کے بعد اکثر ریڈ لائٹ ہاں کراس کر دی جاتی ہے. کر جاتی ہے. اچھا. آپ کے سامنے ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے کیا نہیں کیا. ان صحیح. کے جانے کے بعد کیا ہوا اس ملک کے اندر؟ طالبان نے افغانستان میں کیا نہیں افغانستان کیا؟ بالکل. جانے کے بعد کیا ہوا؟ کوئی تبدیلی آپ نے محسوس کی؟ ایسی لگتا ہے جیسے وہی خشکی جو پہلے تھی. تو جبر سے سوسائٹیاں نہیں بدلتی. اگر آپ کسی مذہبی ملک کے اندر رہ رہے ہیں، مذہبی ملک سے مراد جو قومی ریاست اس کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کا یا کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کا وہاں پر غلبہ ہے، تو وہاں پر آپ اظہار کی آزادی آپ کو اس طرح میسر نہیں ہوتی. تو کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ اظہار کی جو آزادی ہے کیا وہ مذہب کے خلاف ہے یا ان کے؟ مذہب کے نہ صرف خلاف نہیں ہے بلکہ مذہب کا مطالبہ ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو آزادی دی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو سلب نہیں کر سکتی. عالم کے پروردگار نے یہ کہا ہے کہ اگر میں چاہتا تو ساری دنیا کے لوگوں کو ایک امت بنا سکتا تھا. یہ میں نے نہیں کیا. لوگوں کو یہ حق دیا ہے کہ اما شاکرم و شکرم و اما اما کفورا، کفورا. پہلے بھی ذکر کر چکے. صحیح. اللہ نے یہ لوگوں کو حق دیا ہے کہ وہ چاہیں تو اس کو مانیں اور چاہے نہ مانیں، جو ان کا خالق ہے. تو جو حق اللہ نے دیا ہے، جو عالم کے پروردگار نے دیا ہے، دنیا کا کوئی نظام نہیں چھین سکتا. انسان کی آزادی اس کا بنیادی حق ہے. مذہب اس کو انشور کرتا ہے اور تمام جزا و سزا کا قانون اسی آزادی پر منحصر ہے. صحیح. اگر یہ آزادی مجھے میسر نہیں ہے تو جزا و سزا بے معنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال اسی وقت کریں گے کہ جب میں اپنے اعمال میں آزاد ہوں گا. تو صحیح. آزادی کے بغیر تو کوئی معاشرہ آگے چل ہی نہیں سکتا. وہ صحیح. جیسے میں نے کہا نا کہ وہ آزادی پہ کچھ قدغنیں آپ لگاتے ہیں وہاں جہاں میری آزادی آپ کی آزادی کو مجروح کر رہی ہو، صحیح. میری جو حرکتیں ہیں وہ آپ کو متاثر کر رہی ہیں، تو وہ دنیا کا ہر سماج لگاتا ہے. لیکن سوچنے سمجھنے کا عمل، رائے قائم کرنے کا عمل، کوئی نظریہ اختیار کرنے کا عمل، اس کو بدل دینے کا عمل، یہ وہ آزادی کا حق ہے جو عالم کا پروردگار دیتا ہے. اور دنیا صحیح. کی کوئی طاقت یہ حق نہیں رکھتی کہ اس کو چھین لے. جو چھینے گا وہ خدا کی بھی مخالفت کرے گا
اور معاشرتی اقدار کی مفید۔ اچھا خورشید صاحب، مثال کے طور پر آج صبح میں نے یہ کتاب پڑھی. یہ کتاب پڑھنے کے بعد میرے ذہن نے کہا کہ یار یہ تو بڑی زبردست باتیں لکھی ہوئی ہیں اور بڑی بہترین باتیں ہیں. ایک اور شخص نے ایک اور کتاب پڑھی جس میں اس کے مخالف آرگومنٹ وہاں پر دیا گیا. اب ہم دونوں نے دو کتابیں پڑھ لی، اب میں بھی اظہار کروں گا اور وہ بھی اظہار کرے گا. اب کیا ہمارا معاشرہ، یہ سوسائٹی اس بات کی مجھے اجازت دیتی ہے کہ یہ اگر میری باتیں جو کتاب میں نے پڑھی اور میں مطمئن ہو گیا یہ ہماری کچھ مذہبی شخصیات یا اقدار کے خلاف ہیں اور ان کی حمایت میں ہیں، کیا ان کے میں کھل کے اظہار کر سکتا ہوں؟ کیا اس سے فساد نہیں پیدا ہوگا سوسائٹی میں؟ فساد اختلاف سے پیدا نہیں ہوتا، فساد اختلاف کے آداب نہ سمجھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ صحیح. کیا یہ اختلاف ویسٹ میں نہیں ہے؟ کون سا شعبہ ایسا ہے جس میں ایک سے زیادہ نقطۂ نظر نہیں پائے جاتے؟ کیا ویسٹ میں سارے لوگ ایک ہی طرح کے سیاسی خیالات رکھتے ہیں؟ کیا وہاں سارے لوگ ایک ہی طرح کے مذہب کے پیروکار ہیں؟ وہاں تو آپ کو علم ہے کہ سیاسیات سے لے کے مصوری تک ہر جگہ ایک ہی اسکول آف تھاٹ ہیں، صحیح. اور لوگ اپنے اپنے علم بردار ہیں۔ تو اختلاف وہ کیوں فساد میں نہیں بدلتا؟ اس لیے کہ وہ اختلاف کے آداب سے واقف ہے۔ صحیح. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم اختلاف کیوں کرتے ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اختلاف کے آداب سے واقف نہیں ہیں۔ بہت شکریہ خورشید صاحب، آج بڑا اہم موضوع تھا، تھوڑا سا اس حوالے سے ذرا مشکل بھی تھا کیونکہ ان ساری باتوں کو کرنے اصل میں میں انہی مشکلوں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ ہچکچاہٹ بھی رہتی ہے. تو ناظرین، آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کی، ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے سوالات کریں، اور کیونکہ آپ جب سوالات کریں گے تو کئی ذہن کے دریچے جو ہیں وہ مزید کھلیں گے، مزید اس پر بات چیت کی جا سکے گی. ہم اس پر مزید پروگرام بھی کریں گے، لیکن ابھی ہمیں اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.